अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और आज हम मशक नंबर 1.1 का पहला सवाल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने नातिक और गैर नातिक आदात की पहचान करनी है। सवाल की तरफ आने से पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नातिक आदात कौन से होते हैं और गैर नातिक आदात कौन से होते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए नातिक आदात की, तो इसे हम 3 तरह से पहचान सकते हैं। पहली पहचान, ये अदद हमेशा बटा की सूरत में लिखा जाएगा। जब हम इसकी तारीफ करते हैं तो ऐसे अदाद जो p बटा q की सूरत में लिखे जाते हैं नातिक अदाद कहलाते हैं। और अमूमी तौर पे ये यूँ होंगे 1/2, 4/2, 10/5, इसी तरह कोई भी नंबर हो सकता है। तो नातिक अदाद की पहली पहचान ये बटा की सूरत में लिखे जाएंगे। दूसरी पहचान, ये नंबर इशारिया के बाद हमेशा पूरे लिखे जाएंगे, यानी मादूद लिखे जाएंगे। मसलन 1.25, इसी तरह से 7.92 और कोई और नंबर इशारिया के बाद ये पूरे लिखे जाएंगे। और इस किस्म के नातिक अदद को इजाफी तौर पे हम मुख्ततिम कसर इशारिया कहते हैं। मुख्ततिम कसर इशारिया। और तीसरी पहचान, अगर कोई अदद इशारिया के बाद रिपीट हो रहा हो, मसलन 0.666 और आगे डॉटेड लाइन का मतलब कि ये नंबर आगे चलता चला जा रहा है। इस किस्म के नंबर को हम यूं भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार का निशान। इस बार के निशान से मुराद ये है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नंबर जो इशारिया के बाद बार रिपीट हो रहा हो, उस किस्म के नंबर को भी हम नातिक अदद कहेंगे। और इजाफी तौर पर अगर नातिक अदद की आगे टाइप की बात की जाए, अक़साम की बात की जाए, तो जैसे मैंने अभी मुख्ततिम कसर इशारिया बताया, ऐसे इसी तरह से इस नंबर को हम तकरारी कसर इशारिया बोलेंगे। तकरारी कसर इशारिया कि ये किसी एक नंबर की तकरार होती है। तकरार मीन रेपिटिशन, रिपीट होना। तो अगर कोई नंबर इन तीनों में से कोई भी एक खूबी रखता है, ये फॉर्म रखता है, ये शक्ल सूरत रखता है, तो उसे हम नातिक अदद कहेंगे। और कोई अदद जो इस सूरत में न लिखा जाए तो वो क्या होगा, वो गैर नातिक होगा। ठीक है जी। तो जो अदद नातिक नहीं होगा उसे हम यकीनन गैर नातिक अदद कहेंगे। तो ये इसकी नातिक और गैर नातिक अदद की पहचान है। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल में जो पहला पार्ट हमारे पास है वो है, आपके सामने शो हो रहा है 2.36535। अब क्या ये नातिक है या गैर नातिक है, हमें इसे देखना है। सबसे पहली पहचान, बटा की सूरत में लिखा हुआ होना चाहिए था, वो है कोई नहीं। और फिर आगे हम देखें तो इशारे के बाद पूरा आ जाए, तो देखें इशारे के बाद गिनती के नंबर हैं, ये आगे डॉटेड लाइन नहीं है। अगर डॉटेड लाइन होती तो इसका मतलब होता है कि ये नंबर बार आगे मजीद चल रहा है, तो वो तो है कोई नहीं। इशारे के बाद ये पूरे नंबर है। तो ये आपके पास, अगर हम इसकी किस्म की बात करें तो ये मुख्ततिम कसर इशारिया होगी। और वैसे हमारे पास ये वाला जो है ये नातिक अदद होगा। ठीक है जी, ये गैर नातिक नहीं है। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब अगले दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो है 0.6 बार।
یہ ابھی میں نے تعریف آپ کو بتائی تھی، تیسری قسم بتائی تھی تکراری عدد. تو اگر ہم اس کی تکرار دیکھیں تو یہ اشاریے کے بعد 6 کی تکرار آ رہی ہے، 0.666 آگے یہ چلتا چلا جائے گا. تو اس لیے یہ بھی ایک ناطق عدد ہوگا. امید ہے یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب آتے ہیں تیسرے پارٹ کی طرف. ہمارے پاس تیسرا پارٹ ہے 2.2367 اور آگے ڈاٹڈ لائن. اب یہ بٹا کی صورت میں نہیں لکھا جا رہا، اشاریہ کے بعد یہ پورا نہیں لکھا جا رہا، ڈاٹ شو کریں کہ یہ آگے ویلیو چل رہی ہے اور اس میں سے کوئی بھی رقم ریپیٹ نہیں ہو رہی. تو اگر اس کے اوپر بار وغیرہ ڈالا ہوا ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ تو ہے کوئی نہیں، نظر بھی نہیں آ رہا کوئی رقم ریپیٹ ہو رہی ہو. تو تینوں میں سے کوئی بھی ایک پراپرٹی یہ سیٹسفائی نہیں کر رہا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس غیر ناطق عدد ہے. امید ہے کلیئر ہو چکا ہوگا. اب اگلا سوال، چوتھا پارٹ ہے ہمارے پاس 7 کا جذر. اب اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک اس کی ڈائریکٹ پہچان ہے اور ایک ہے کہ ہم اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کی ویلیو نکالیں گے. پہلے میں اس کو کیلکولیٹ کر کے نکالتا ہوں. جب میں نے کیلکولیٹر پہ اس کا آنسر نکالا تو میرے پاس جواب آیا 2.6457 اور یہ آگے چلتا چلا گیا. جب میں نے غور کیا تو یہ بٹا کی صورت میں نہیں ہے اور اشاریے کے بعد یہ ریپیٹ نہیں ہو رہا، نہ ریپیٹ ہو رہا نہ ہی ختم ہو رہا. تو یہاں سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ غیر ناطق عدد ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے حل کر کے یہ نکالا. اب آتے ہیں ایک دوسری پہچان کی طرف. آپ نے کبھی مفرد اعداد کا سنا ہوگا. مفرد اعداد میں ہمارے پاس ہوتے ہیں 2 3 5 7 11 13 17 19 اور آگے یہ چلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی بھی مفرد نمبر جذر کے نیچے آ جائے، کوئی بھی مفرد نمبر جذر کے نیچے آ جائے، مثلا 7 کا جذر، یہ کوئی بھی مفرد نمبر، یہاں ان میں سے کوئی بھی مفرد نمبر وہ جذر کے نیچے آ جائے تو وہ ہمیشہ غیر ناطق ہوگا. اسے ہم کیا کہیں گے؟ غیر ناطق عدد. تو اس لیے ابھی یہ سوال تھا 7 کے جذر والا، چوتھا پارٹ، تو وہ چونکہ مفرد عدد ہے جذر کے نیچے آ رہا ہے تو اس لیے وہ غیر ناطق ہوگا. اگلی مشقوں میں جا کے ہم نے ایک مزید ایک تعریف کرنی ہے کہ اگر جذر کے نیچے کوئی ناطق عدد آ جائے تو اسے ہم مقدیر اسم کہتے ہیں، لیکن وہ پھر جا کے بعد میں ہم کریں گے، اس کی طرف ابھی نہیں آتے. اب آتے ہیں پانچویں پارٹ کی طرف. پانچواں پارٹ ہے ہمارے پاس ای، ڈائریکٹ یہ نمبر دیا ہوا ہے. مجھے چونکہ اس کی ویلیو کا پتہ ہے تو یہ تقریباً 2.718281 آگے یہ چلتا چلا جاتا ہے، اس کے برابر ہوتا ہے. تو اسے ہم آئلر نمبر بھی کہتے ہیں. یہ آئلر ایک بندہ تھا، اس نے دیا ہے، تو اسے آئلر نمبر بھی کہا جاتا ہے. اور اگر ہم اب غور کریں تو اشاریے کے بعد یہ ریپیٹ نہیں ہو رہا بلکہ لامحدود نمبر ہے، ختم بھی کوئی نہیں ہو رہا. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس پانچویں پارٹ کے اندر جو ای ہے، ای آئلر نمبر ہے، یہ ہمارے پاس ایک غیر ناطق نمبر ہوگا، غیر ناطق عدد سے بولا جائے گا. امید ہے یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب اگلے پارٹ کی طرف آتے ہیں. اگلا ہے 6واں پارٹ. 6واں پارٹ ہے، اسے کہتے ہیں پائی. کئی جگہ پہ پی بھی بولتے ہیں، یہ پی آئی، پی، اور پائی بھی کہتے ہیں، پائے بھی کہتے ہیں.
یہ تقریباً برابر ہوتا ہے 3.141592 آگے یہ رقم چلتی چلی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تقریباً اشاریہ کے بعد یہ 5 سے 10 لاکھ نمبر چلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ نمبر جو ہے یہ بھی ایک مخصوص نمبر ہے اور کئی جگہوں پہ ہم نے اسے استعمال کرنا ہے. تو یہ بھی ایک غیر ناطق عدد ہوتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. یہ ایک پائی جو ہے غیر ناطق عدد ہوگا، بس آپ نے ڈائریکٹ یاد رکھنا ہے. اور اس کی قیمت تقریباً 3.14 جب ہم استعمال کریں گے نا، اگر کہیں ضرورت پڑی تو 3.14 کے طور پہ اس سے استعمال کیا جاتا ہے یہ والا، لیکن یہ آگے چلتی چلی جاتی ہے 3.141592 آگے یہ پھر چلتی چلی جاتی ہے. تو یہ ایک غیر ناطق نمبر ہوگا. امید ہے یہ بھی کلیئر ہو چکا ہوگا. اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. 7واں پارٹ، 5 جمع 11 کا جذر. اب میں نے جب کیلکولیٹر سے کیا تو کیلکولیٹر پہ اس کا آنسر آتا ہے 8.31662479 آگے یہ چلتا چلا جاتا ہے. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو رقم اشاریے کے بعد پوری نہ لکھی جائے، ریپیٹ نہ ہو رہی ہو، تو وہ غیر ناطق ہوگا. تو یہ نمبر آپ کے پاس غیر ناطق عدد کے طور پہ جانا جائے گا. ایک تو بات یہ ہوگی کیلکولیٹر استعمال کر کے. لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو ایک چلے آپ کے کنسپٹ کے لیے 5 ہمارے پاس ناطق ہے. 11 کا جذر ابھی میں نے بتایا تھا 11 مفرد نمبر ہے، جذر کے نیچے آ رہا ہے تو یہ غیر ناطق ہے. تو ناطق اور غیر ناطق ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایک غیر ناطق نمبر ہوتا ہے. تو ویسے بھی ابھی حل کر کے بھی آپ کو بتایا ہے اور یوں بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ ناطق اور غیر ناطق کا کمبینیشن جو ہے، جو ان کا اکٹھ جو ہے غیر ناطق نمبر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نمبر بذات خود جو ہے غیر ناطق ہوگا. لیکن بہتر ہے آپ کیلکولیٹر کے ذریعے سے کر لیں، وہ ذرا مناسب رہے گا. اور ویسے آپ نے یہ سوال اگر آیا بھی صحیح تو مروزی کے طور پہ آتا ہے، یا بہت حد ہو تو اسے مختصر سوال کے طور پہ لکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس کے ڈائریکٹ ہی یاد رکھنا ہے کہ یہ ناطق ہے یا نہیں ہے. اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. 8واں پارٹ وہ ہے 3 کا جذر اور 13 کا جذر. اسے جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو یہ آیا 5.3376 اور آگے یہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ تو ہو گیا جی غیر ناطق. ہمیں چونکہ اس کی پہچان کا پتہ چل چکا ہے غیر ناطق عدد ہوگا. ٹھیک ہے. اور ویسے دیکھ لیا جائے تو 3 پرائم نمبر ہے، مفرد عدد ہے، یہ غیر ناطق. اور یہاں سے 13 جو ہے اس کا جذر بھی غیر ناطق. تو ایک بھی غیر ناطق آ جائے تو ایز اے ہول ہم اسے غیر ناطق کہتے ہوتے ہیں. تو یہ غیر ناطق نمبر ہوگا. امید ہے یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب اگلے 9ویں پارٹ کی طرف آتے ہیں. 9واں پارٹ آپ کے پاس یہ جو ہے 15/4 کی صورت میں لکھا جا رہا ہے. ہمیں ویسے سے دیکھنے کی آگے مزید ضرورت بھی نہیں ہے، بٹا کی صورت میں لکھا گیا. لیکن احتیاطاً ہم اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. کیلکولیٹر پہ جب میں نے اس کا آنسر نکالا تو اس کا آنسر بنا 3.75. تو یہاں بھی دیکھ لیں اشاریہ کے بعد یہ پورا ایک ہندسہ آ رہا ہے، محدود ہندسہ آ رہا ہے، فائنائٹ نمبر آ رہا ہے، فائنائٹ ڈیجٹس آ رہے ہیں، نہ ریپیٹ ہو رہا، چلیں الگ بات ہے، اور نہ ہی یہ اس کی جو ہے انفائنائٹ فارمیشن بن رہی ہے. اشاریہ کے بعد یہ آگے یوں ڈاٹ نہیں ہے بلکہ یہ پورا لکھا جا رہا ہے کہ صرف اشاریہ کے بعد 2 حصے ہیں. اس لیے ہم کہیں گے ویسے بھی یہ بٹا کی صورت میں بھی لکھا جا رہا ہے اور جب حل کیا تو اشاریہ کے بعد پورا بھی لکھا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس ناطق عدد ہوگا. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا.
آج کا آخری پارٹ اس سوال کا وہ ہے 2 نفی 2 کا جذر اور 2 جمع 2 کا جذر. اب یہ والا سوال جو ہے اسے ہمیں تھوڑا سا حل کرنا پڑے گا. آپ نے ایک فارمولہ پڑھا ہوا ہوگا اے نفی بی ضرب اے جمع بی، یہ برابر ہوتا ہے اے کا مربع اور نفی بی کا مربع. تو ہم اس پر یہی فارمولہ دیکھیں اے نفی بی اے جمع بی، تو اس پر یہ فارمولہ جب اپلائی کریں گے تو میرے پاس یہ آیا پہلی رقم کا مربع مائنس دوسری رقم کا مربع. اسے میں نے حل کیا تو یہ بنا 4 نفی 2 جذر مربع ختم، تو یہ بنا 2 کے برابر پورا نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک آپ کے پاس یہ والا جو 2 ہے یہ ناطق عدد ہے. اب چونکہ جواب ناطق عدد ہے تو اس کا مطلب یہ سوال حل کے بغیر بھی ہم بتا سکتے ہیں ایک ناطق عدد ہوگا. امید ہے آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا. مزید انشاءاللہ پھر اگلے سوال کی طرف چلیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ لوگوں کے ذمہ کام کیا ہے؟ آپ نے ہمارا چینل ہے لرننگ ود عثمان حامد، لرننگ ود عثمان حامد، اسے شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ. خوش رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب رکھے. آمین.